बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन। FNE की एक और न्यू पॉडकास्ट में आपका वेलकम। आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे वेज एंड मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग रिज़्क और हाउ टू इंक्रीज रिज़्क। पिछले पॉडकास्ट में आपको याद होगा हमने रिज़्क के हवाले से एक कंप्रहेंशन ओवरव्यू आपके सामने रखा था, बट हमने रियलाइज़ ये किया कि उसमें से कुछ रह गया था। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये पॉडकास्ट भी डिज़ाइन की है उस हवाले से, और आज हम वो वेज एंड मीन्स और टिप्स एंड सम पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे आपके सामने, जिनको लेकर जिनकी वजह से रिज़्क के अंदर इजाफ़ा किया जा सकता है। सबसे पहला जो नुक्ता हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या रिज़्क बढ़ सकता है और इज़ इट प्रीडेस्टिन। यस, द रिज़्क इज़ प्रीडेस्टिन, बट ये कुछ सिनेरियो में कुछ केसेस में बढ़ सकता है। इस्लाम का नज़रिया कुछ चीज़ों के तय थोड़ा बहुत अजीब सा होता है। जैसे कि रिबा के हवाले से बात की गई है कि उससे माल घटता है। बज़ाहिर तो नज़र आता है कि वो बढ़ता है, लेकिन कहा गया कि घटता है। और सदका करने से कहा गया है कि माल बढ़ता है। बज़ाहिर तो नज़र ये आता है कि सदका जब इंसान करता है तो माल के अंदर कमी वाक़या होती है ज़ाहिरन, लेकिन उसके जो एसेंस बैकग्राउंड में चल रही होती है और अल्लाह के यहाँ वो कैसे बढ़ता है, ये एक अलग ही मामला है। इसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसको बरका कहा जाता है। आज मैं जो आपके सामने ये जो बात रख रहा हूँ कि रिज़्क बढ़ता है, अगर ये प्रीडेस्टिन है, तकदीर में लिखा जा चुका है कि रिज़्क बराबर है, तो फिर ये बढ़ता कैसे है। देखें, एक है मुकद्दर। कुछ टर्मिनोलॉजी को आपने पहले समझना होगा। मुकद्दर वो ग्रैंड प्लान है, वो लौहे महफूज में अल्लाह तबारक व ताला ने जो वहाँ पर अपना इल्म की सूरत में वो सारा कुछ दर्ज किया हुआ है, वो एक ग्रैंड प्लान है, उसे मुकद्दर कहा जाता है। उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ मामला हो जाता है। लेकिन जब दुनिया में इंसान आ जाता है तो यहाँ पर इंसान का मामला तकदीर के साथ जुड़ जाता है। अब जब वो इंसान दुनिया में आता है तो अपने साथ एक तरह का शॉपिंग कार्ट लेके आता है, जिसमें चंद खुशियाँ होती हैं, गम होती है, परेशानियाँ होती हैं, अच्छे लम्हात होते हैं और रिज़्क भी होता है। एक शॉपिंग कार्ट लेके आता है, इसको नसीब कहा जाता है। और जब वो दुनिया में आता है तो तकदीर के साथ इसका फिर मामला पड़ जाता है। मुकद्दर तो अलग चीज़ है, वो मैंने आपसे बात की है कि वो फाइनल एक ग्रैंड वो जो इल्म है उसके अकॉर्डिंग मामलात होते हैं। लेकिन जब दुनिया में आता है तो तकदीर इंसान की डे बाई डे तब्दील होती है। जब माँ के पेट में 4 months and 10 days का होता है तो उसकी तकदीर अलग से लिख दी जाती है। अकॉर्डिंग टू दैट मुकद्दर उसकी तकदीर लिख दी जाती है। और फिर वो कभी दुआ से तकदीर बदल जाती है, या कोई और चीज़ भी ऐसी हो सकती है जो कि हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो तकदीर बदल जाती है, लेकिन मुकद्दर नहीं बदलता। ये बात समझना है आपको। तकदीर चेंज होती है। कोई इंसान दुआ कर रहा है तो तकदीर उसकी चेंज हो जाएगी, लेकिन मुकद्दर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? मैं ये सिंपलीफाई करके, ये मेरा टॉपिक नहीं है, सिंपलीफाई करके आपको बता दूं और आगे मैं चलता हूं। देखें, अगर किसी इंसान की उम्र 50 ईयर है, 50 ईयर है इंसान की उम्र लिख दी गई है, लेकिन तकदीर का मामला कुछ यूँ चलता है कि उसकी ज़िंदगी में शब कदर आ गई, और शब कदर में उसने उम्र में बरकत की दुआ की, और उस बरकत की दुआ से उसकी एज 50 से 55 कर दी गई। मीन्स 5 साल उसको बढ़ा दिए गए उम्र में। अब ये उसकी तकदीर चेंज हो गई। लेकिन मुकद्दर का जो मामला है, मुकद्दर का, उसमें उसकी उम्र 50 थी
اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ ایک شب قدر آئے گی، اس میں یہ بندہ یا بندی دعا کرے گی یا دعا کرے گا، اور اس دعا سے اس کی عمر پھر 5 سال ایکسٹرا کر دی جائے گی. یہ اس کے اندر پورا پلان لکھا ہوا تھا. اکارڈنگ ٹو دیٹ یہاں پر معاملات چلتے ہیں. تو تقدیر کا معاملہ دنیا میں چلتا ہے جو کہ اسباب سے جوڑا گیا ہے. اس کو میں زیادہ کھینچوں گا نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رزق جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے. کچھ ویز اینڈ مینز ہیں جن کو بیس بنا کر ہم یہ آج سیکھیں گے اور کوشش کریں گے ہاؤ ٹو انکریز رزق. رزق کس طریقے سے بڑھایا جا سکتا ہے، اور ہر انسان رزق بڑھانے کا خواہاں ہوگا. اب جب ہم رزق کی بات کریں گے تو وہ پچھلا پوڈ کاسٹ آپ نے پورا ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ رزق صرف پیسہ نہیں ہے، رزق اسپریچول ویلتھ بھی ہے، اور ٹائم بھی ایک طرح کی ویلتھ ہے، اور انسان کی صحت بھی ویلتھ ہے. تو رزق ایک بہت بڑا لفظ ہے. اس کے اندر کئی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کئی سارے پہلو آ جاتے ہیں. اب جب رزق بڑھنے کی بات آتی ہے تو ہو سکتا ہے رزق پیسے سے بڑھے، یا ہو سکتا ہے پیسے سے نہ بڑھے. اگر یہ ویز اینڈ مینز کو ہم اختیار کریں، ہو سکتا ہے پیسہ نہ بڑھے، کوئی اور چیز بڑھ جائے. سو میرے بھائی لیٹ اس اسٹارٹ. فرسٹ نمبر پر ہم نے رکھا ہے گاڈ کانشیسنس. اس سے رزق بڑھتا ہے، یعنی تقوی. نو لیٹ اس انڈرسٹینڈ واٹ از تقوی. تقوی کہتے ہیں عام طور پر پرہیزگاری کو، اللہ کے خوف کو. لیکن تقوی اگر براڈر سینس میں لیا جائے تو لنگوسٹکس میں یہ آتا ہے کہ اگر تقوی صرف ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، یہ صرف ڈر نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ایسی چیز انسان دیکھے جس سے نیچرلی وہ انسان ڈر جائے گا، تو صرف یہ نہیں کہ اگر شیر آ گیا اور انسان اس سے ڈر گیا، یہ تقوی نہیں ہے. انسان اس سے ڈرا ہے اور ڈر کے اس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. دیٹس کالڈ تقوی. یعنی کسی چیز سے خوف کھانا، اور نہ صرف خوف کھانا بلکہ اس خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ تقوی ہوتا ہے. اور تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے، اس کی جہنم سے، اس کے قہر سے اپنے آپ پہلے تو ان سے ڈرنا، خائف ہونا، پھر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگے رہنا، زندگی گزارنا. دیٹ از کالڈ تقوی. اب یہ تقوی کو بیس بنا کر اگر انسان زندگی گزارے گا تو سارے معاملات اس کو اس کے یہ بیس لے کر چلیں گے، اور اس کی زندگی کی ہر ایک ایکویشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹاپ پرائیورٹی ہوگی. وہ جب ڈیل کرے گا ایز اے بزنس مین، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرے گا تو وہ دھوکہ دہی سے کام نہیں لے گا. وہ بالکل اچھے رویے کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کام کرے گا. وہ جب کوئی امپلائی ہوگا، کوئی ملازم ہوگا تو اپنی جو جاب ہے اچھے سے کرے گا. کوئی مزدور ہوگا، اپنی مزدوری اچھے سے کرے گا. کوئی چیٹنگ نہیں کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اگر اس کے اندر گاڈ کانشیسنس آ گئی. تو اس کی وجہ سے رزق بڑھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. یعنی اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے، تقوی اختیار، گاڈ کانشیسنس اختیار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ان ذرائع سے، ان طریقوں سے رزق تمہارے پاس آئے گا. مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جن کا تم لوگوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. یعنی وداؤٹ گمان انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا تو رزق ان راستوں سے آنا شروع ہو جائے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور کیا ہی بیوٹیفل آیت ہے یہ. اور رزق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر ڈریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو رزق کا وعدہ ہے، رزق تو آنا ہی آنا ہے. لیکن اس کے اندر گاڈ کانشیسنس ہوگی تو ایسے راستوں سے، ایسے ذرائع سے رزق آئے گا کہ انسان کا گمان بھی اس طرف نہیں گیا ہوگا. تو یہ پہلی چیز ہے تقوی. سیکنڈ نمبر پر ہم نے رکھا ہے ٹرسٹ، توکل. ٹرسٹ اپان اللہ سبحانہ و تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، یہ حدیث ہم پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اگر تم حق توکل یعنی ایک پرندے کی طرح، ایک چڑیا کی طرح
اللہ तबारक व ताला पर तवक्कुल करोगे और तो अल्लाह तबारक व ताला उसी तरह तुमको खिलाएंगे जिस तरह उस परिंदे को, उस चिड़िया को खिलाते हैं। देखिए हमने थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन किया भी था, लेकिन आज इसको थोड़ा मज़ीद ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। एक परिंदा वो निकलता है, उसका ये टारगेट नहीं होता कहाँ पर मुझे दाना चुगना है, कोई टारगेट उसका फाइनल नहीं होता। वो जब निकलता है तो अल्लाह के भरोसे निकलता है तो किसी जगह पहुंचता है, अगर वहाँ पर उसका दाना रख दिया गया है, किसी ने डाला है, वो खाएगा, उसको रिज़्क मिल गया। एंड इन अदर केस हो सकता है वहाँ पर दाना ना हो, किसी ने ना डाला हो, तो वो वहीं पर नहीं रहता, उठ के कहीं और चला जाता है। दो चीज़ें याद रखने के काबिल हैं। एक तो परिंदा घोंसले ही में इंतज़ार नहीं करता कि अल्लाह का रिज़्क आएगा, पहले तो निकलता है। वो स्ट्रगल तो करनी है इंसान को, हाथ पाँव तो मारने हैं। अब अगर कहीं रिज़्क नहीं मिलता उसको, वो वहीं पर ज़िंदगी नहीं गुजार देता, उठ के कहीं और चला जाता है। तो इंसान को ये सोचना चाहिए, अगर उसने कोई सर्टिफिकेशन वाली कोई काम किया, सर्टिफिकेशन वाला कोई काम फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, वो जॉब उसको नहीं लग रही है, तो पूरी ज़िंदगी उस जॉब के पीछे लगा देना बेवकूफ़ी है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है पिछले पॉडकास्ट में। अब अगर उसका रिज़्क वहाँ पर नहीं खुल रहा है, हो सकता है मुकद्दर के अंदर उसका रिज़्क कहीं और किसी और फील्ड में है, ही शुड ट्राई सम अदर फील्ड्स, वो जाए, हो सकता है रिज़्क उसका किसी और फील्ड में है, हो सकता है वो जॉब में रिज़्क तलाश कर रहा हो, उसका रिज़्क किसी बिजनेस में रखा गया हो। ट्राई आउट तो इंसान ने करना है। और ये भी अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि जब तुम जुमा की नमाज के लिए आ जाओ, और जुमा की नमाज फिर अपने वज़रुल बै और इसको क्लोज़ कर दो, अपनी ये जो तिजारत लेन देन वगैरह है इसको क्लोज़ कर दो, जुमा की नमाज के लिए आ जाओ। फिर जब जुमा की नमाज ख़त्म करो, फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, फिर तुम ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। यानी नमाज तो ये तो कंपलसरी एक फ़र्ज़ था, ये तो अदा कर लिया। अब काम क्या है तुम्हारा, निकल जाओ ज़मीन में, अल्लाह का फजल, उसका रिज़्क तलाश करो। तो निकलना है, तलाश करना है, मिल के रहेगा, अल्लाह ने रखा है, लेकिन ऐसे नहीं कि वो आकर खुद आपके हाथ में आ जाएगा। यू नीड टू ट्राई योर बेस्ट इन ऑर्डर टू अचीव दैट टारगेट। तलाश करना है, मिल जाएगा। तो ट्रस्ट अपॉन अल्लाह, अल्लाह पर तवक्कुल। वो भूखा नहीं मारेगा, किसी को नहीं मारा, रिज़्क तो उसने लिख दिया है, मिलकर रहेगा, लेकिन स्ट्रगल मुझे ही करनी है, कोशिश मुझे ही करनी है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया जो है आलम असबाब है, यहाँ पर हर चीज़ सबब के साथ जुड़ी हुई है। नमाज पर मुदावमत, पाबंदी। जब जब भी अल्लाह तबारक व ताला ने नमाज के बारे में ज़िक्र किया है या अहादीस के अंदर इसका तज़किरा हुआ है, तो नमाज पढ़ने की बात कहीं नहीं आई, कायम करने की बात आई है। इसको कायम करना एक ब्रॉडर सेंस में, इसकी बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है। एक उसका ये भी मानी निकल के आता है कि नमाज को मुदावमत के साथ पढ़ना, कंटिन्यूटी के साथ सलात को अदा करना, इससे भी अल्लाह तबारक व ताला रिज़्क के अंदर बरकत डाल देते हैं और रिज़्क बढ़ता है। ये इन चीज़ों से रिज़्क बढ़ता है। पहला हमने जिक्र किया था गॉड कॉन्शियसनेस, देन ट्रस्ट, एंड नाउ सला की जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रखें तो रिज़्क इंशाअल्लाह इन चीज़ों से बढ़ेगा। हम मुसलमान हैं और हमें इन चीज़ों पर एतबार है, ईमान है कि बर्न आउट कल्चर में कुछ नहीं रखा हुआ। इंसान अपने आप को बर्न आउट करेगा, पैसे के पीछे भागता जाएगा। और कितनी सोसाइटीज़ हैं, कितने कल्चर्स हैं जो सिर्फ पैसे को टारगेट बना के 2-2, 3-3 जॉब कर रहे हैं, अपने आप को बर्न आउट करा रहे हैं इन ऑर्डर टू अचीव दैट मनी। और पैसा तो उनको मिल जाता है, लेकिन बाकी रिज़्क के जो पहलू हैं उनसे वो फिर हाथ धो बैठते हैं। एक सर्वे किया गया और बहुत बड़े स्केल पर सर्वे किया गया और 50+ जो लोग थे उनसे पूछा गया अपने 10 रिग्रेट्स को आप लिखो। और बहुत बड़ी सर्वे है, आप गूगल कर सकते हैं, अमेरिका में की गई। और 50+ जिन लोगों ने एक ज़िंदगी गुजारी थी, 50 साल की उम्र क्रॉस की थी, उनसे ये कहा गया अपनी ज़िंदगी के 10 रिग्रेट्स लिख के दो पेपर पर। तो जब उनको कलेक्ट किया गया, वो सर्वे कंप्लीट की गई, तो उसमें से जो
جنرلائز پھر کی گئی، تو ٹاپ پرائیورٹی میں میکسیمم جو لوگوں کی جو یہ ان کا جو افسوس ہے، انہوں نے جو لکھا تھا وہ انہوں نے یہ ریگریٹ لکھا تھا کہ ہم نے جو ٹائم اپنا برباد کیا، ویسٹ کیا، کاش کہ ہم نے اپنا وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزارا ہوتا۔ یہ ٹاپ یہ 10 ریگریٹس میں سے ٹاپ ریگریٹ جنرلائز کیا گیا، یعنی 50 کی ایج جنہوں نے کراس کی ان کا سب سے بڑا ریگریٹ اس سروے کے اندر یہ نکل کے آیا کہ وہ پچھتا رہے ہیں کاش ہم نے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہوتا۔ برن آؤٹ کلچر میں وہ اتنے مگن ہو گئے پیسوں کے پیچھے، اپنے بیوی بچوں کا، ماں باپ کا، اپنے رشتہ داروں کا، دوستوں کا کچھ خیال نہیں رہا، اور زندگی کے آخری لمحات میں، آخری دنوں میں وہ یہ ریگریٹ کر رہے ہیں کہ کاش ہم نے فیملی کو ٹائم دیا ہوتا اور کاش ہم نے فیملی کے ساتھ وقت گزارا ہوتا۔ تو برن آؤٹ کلچر کا ہم حصہ قطعی طور پر نہیں بننا چاہیں گے، اور ہم بلیو کرتے ہیں اس پر کہ یہ جو برکہ بیسڈ لائف سٹائل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت کا کانسیپٹ، اس پر ہم تفصیل سے کبھی بات کریں گے پوڈ کاسٹ میں، برکہ کیا ہوتی ہے۔ برکہ بیسڈ لائف سٹائل پر ہم یہ جو بلیو رکھتے ہیں، برن آؤٹ پر ہم بلیو نہیں رکھتے۔ استغفار مینز سیکنگ فارگیونیس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرنا اپنے گناہوں کی، اپنی کوتاہیوں کی، اس کو استغفار کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، پورا کا پورا سناریو سورہ نوح کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ان سے کہا گیا نوح علیہ السلام کی زبانی، تم کیوں استغفار نہیں کرتے؟ استغفار کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر تم استغفار کرو گے، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرنے والا پاؤ گے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارش تمہارے لیے برسے گی، اور بارش کے ساتھ ہی یہ جو باغات ہیں، فصل ہیں، سارا کچھ زراعت ہے، اسی کے ساتھ اٹیچ ہے، آسمان سے بارش برسا دی جائے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال میں اضافہ کیا جائے گا، بیٹوں میں، اولاد میں اضافہ کیا جائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات دیے جائیں گے، نہریں دی جائیں گی، واٹر سپلائی، اریگیشن۔ انسان اور کیا چاہتا ہے؟ یہ انسان کی تمنا کی پیک ہے، میری کثرت سے اولاد ہو، بیٹے مجھے ملے، میری زمینیں، جائیدادیں، میرے باغات اور آبپاشی کا انتظام، اور آسمان سے بارشیں۔ اور کیا چاہتا ہے انسان؟ مال میں بڑھوتری ہو، سارا کچھ تو مل رہا ہے۔ کنڈیشن کیا ہے؟ استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہنا ہے۔ استغفار کے وجہ سے تو کئی طریقے آئے ہیں، سب سے سمپل جو ہے وہ ہے استغفر اللہ، اے اللہ میں بخشش طلب کرتا ہوں اپنے گناہوں کی۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسألہ توبہ۔ اس طریقے سے مختلف الفاظ آئے ہیں احادیث کے اندر بھی اور قرآن کے اندر بھی استغفار کے۔ سب سے سمپل اگر کچھ نہیں آتا استغفر اللہ، لیکن یہ نہیں کہ زبان سے استغفر اللہ پڑھتے رہیں اور اپنے عمل سے اس کے اپوزٹ عمل کرتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے واقعی دل سے استغفار کریں اور گناہوں سے آئندہ بچنے کی کوشش کریں، توبہ کریں۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے رزق میں اضافہ کریں گے۔ اینڈ the fifth thing is charity. Charity means صدقہ۔ صدقہ اتنی آسان چیز ہے، کہیں پر بھی انسان دے سکتا ہے جو کہ ریلائبل ہو۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنی جگہوں پر ڈونیشن باکس رکھے ہوتے ہیں، 10 روپے 20 روپے ڈال دیں، کون سی جان جانی ہے؟ ڈال دیا کریں، چیریٹی کیا کریں۔ کوئی ضرورت مند ہے، 10 روپے 20 روپے 50 روپے دینے سے کیا ہوتا ہے؟ دے دیا کریں، آپ دیکھیے اس کی برکات۔ حدیث میں آتا ہے صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ ایمان اگر اس چیز پر ہے تو ہمیں سمجھنا ہوگا، بظاہر تو اگر کمی آتی ہے وہ ہمیں دکھ رہی ہے، لیکن اس کا ایک روحانی پہلو بھی ہے، اس سے پھر برکت کتنی آ جاتی ہے وہ ہمیں
ان آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ود دی پیسیج آف ٹائم وہ ہماری زندگی پر اپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور کئی لوگوں کے پریکٹیکل کیسز ہیں، وہ کہیں پر جا رہے تھے اور کوئی معاملہ، کوئی ضرورت مند آ گیا اور اس کو کوئی معاملہ ایسا پیش آیا تھا کہ پیسوں کی ضرورت تھی، پیسے اس کو دے دیے. کوئی کام پھنسا ہوا تھا، گھر پہنچنے سے پہلے خبر مل گئی، کام ہو گیا. تو چیریٹی کرنے سے بہت فائدے ہیں. بلائیں جو آنے والی مصیبتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اگر ایڈوانس میں چیریٹی، ایڈوانس میں صدقہ دیا تو آنے والی جو مصیبتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. یہ وہ گرینڈ پلان ہے جس کی تقدیر اور مقدر کے حوالے سے میں نے پہلے بات کی تھی. تو چیریٹی بھی بہت بڑی چیز ہے، صدقہ دینا چاہیے. اس سے بھی رزق میں برکت آ جاتی ہے اور اس سے بھی رزق بڑھتا ہے. مینیجنگ فیملی ٹائز، فیملی ٹائز کو مینیج کرنا، جس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. اس میں جو بلڈ ریلیشنز ہیں، سب سے پہلے تو ان کو ٹائی کرنا ہے، آپس کی رنجشیں ختم کرنی ہے. پھر یہ بلڈ ریلیشنز، اس کا جو سرکل ہے وہ الاوریٹ ہوتا جاتا ہے. ظاہر ہے بلڈ ریلیشنز پھر ان کو اگر ان کی شاخیں دیکھی جاتی ہیں تو پھر وہ بہت الاوریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کانسیپٹ. تو رشتہ دار اس کے اندر آ جاتے ہیں، قریبی، پھر دور دراز. اور جتنا یہ سرکل پھیلتا جائے گا اور انسان جتنا ریچ آؤٹ کر سکتا ہے کرے گا تو اس کے معاملات اس طریقے سے کھلتے جائیں گے. رزق کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو فیملی ٹائز کو مینیج کرنا یہ انسان کی بھی ریسپانسبلٹی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کا حکم دیا ہے. اور حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ اس سے رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے اور اس سے زندگی کے اندر بھی برکت آ جاتی ہے. کسی کی عمر، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے، میری زندگی میں اضافہ ہو جائے، تو ہی نیڈ ٹو مینیج ہز فیملی ٹائز، جن میں بلڈ ریلیشنز پہلے آتے ہیں اور بعد میں یہ سرکل آپریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ معاملہ کرنے سے بھی، اگر ان چیزوں کے اوپر ایمان ہے تو یہ معاملہ کرنے سے بھی، صلہ رحمی کرنے سے بھی رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے اور رزق بڑھ جاتا ہے. یہ بھی ایک ایسا سورس ہے جس سے رزق کو بڑھایا جا سکتا ہے. دعا بہت بڑی چیز ہے. حلال رزق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، اے اللہ مجھے رزق حلال عطا کر. تو حلال رزق اگر انسان کو مل گیا، اس کے جسم کے اندر داخل ہو گیا حلال رزق، تو کیا ہی کہنے. پہلے تو حلال رزق ملنا مشکل ہے، کمانا مشکل ہے، کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، حرام کی ایسی بھرمار ہو گئی ہے کہ حلال کو تلاش کرنا مشتبہ ہو گیا انسان کے لیے، اور مشکل ہو گیا. اگر پتہ بھی ہے تو مشکل ہو گیا حلال کمانا. تو حلال رزق کی دعا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر امپاسبل فار اے پرسن کہ وہ حلال رزق کما کر لائے. تو اللہ کی مدد بہت ضروری ہے، اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے بہترین چیز ہے دعا. نماز کے ساتھ ساتھ دعا. تو دعا بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس سے ہم بیگانہ ہو چکے ہیں. ہم دعا ہی نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات نہیں سدھرتے. دعا کرنی چاہیے، دعا پڑھنی نہیں چاہیے، دل سے کرنی چاہیے. گڑ گڑا کر. جب کوئی بچہ کسی سے کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے چیز، وہ دے گا، لیکن ہمیں مانگنا آنا چاہیے. اس کے بعد لاسٹ نمبر پر ہم نے رکھا ہے، یہ 8th پوائنٹ ہمارا تھا، لاسٹ پوائنٹ. اس کو ہم ابھی سمرائز کریں گے اور اس پوڈ کاسٹ کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. ورک آنیسٹی وتھ ایکسیلنس، یہ لاسٹ پوائنٹ ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایمانداری کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ کام کریں. اگر رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہوگا اور ایکسیلنس کے ساتھ کام کرنا ہوگا. ایکسیلنس میں احسان، اس کو بولتے ہیں احسان اسلامک ٹرمنالوجی میں. ایک تو پہلے تو آنیسٹی کے بارے میں بات کریں گے ایمانداری کے حوالے سے. اگر کوئی کام کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے تو ایمانداری کے ساتھ وہ کرے گا. ہو سکتا ہے بظاہر تو اس کو منافع کم نظر آئے. اگر وہ چیٹنگ کر کے کوئی بزنس کر رہا ہے، دھوکہ دہی سے کام کر رہا ہے، اس کو شارٹ ٹرم میں
پیسہ زیادہ تو مل جائے گا لیکن پیسہ ہی ملے گا، رزق نہیں ملے گا، رزق نہیں ملے گا، پیسہ ہی ملے گا. وہ پیسہ پھر کہاں انویسٹ ہوگا، کہاں خرچ ہوگا، یہ میں نہیں بتا سکتا. یہ تو ایکسپیرینس سے آپ کو خود پتا چل جائے گا اپنی زندگی میں، اگر آپ ان معاملات میں پڑے ہوں گے یا آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا وہ پیسے پھر کن کاموں میں خرچ ہو جاتے ہیں. آنیسٹی کے ساتھ انسان چلے گا، ہو سکتا ہے پیسہ کم مل جائے لیکن اس کو جو کانٹینٹمنٹ ملے گی، گنا جو اس کو ملے گا، دل کا جو اطمینان اس کو ملے گا، سکون اس کو ملے گا، وہ اس پیسے سے کہیں بڑھ کر ہوگا جس کی جستجو میں اس کے بائیں طرف والے بندے نے دھوکہ دہی سے کام کیا تھا. اس کو تو پیسہ ملا لیکن اس کو ملا ہے غنا، اس کو ملا ہے سکون، اس کو ملا ہے پیس. اب یہ جا کر یہ پیسہ جب اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا تو اس کے اندر آٹومیٹک ایک برکت آ جائے گی. برکت کو ابھی ہم کھولنے والے نہیں ہیں کیونکہ ابھی صرف 3 منٹ بچے ہیں میرے پاس. برکت کے لیے ہو سکتا ہے الگ سے ہم کوئی پوڈ کاسٹ کریں. برکت کا کانسیپٹ بہت واسٹ کانسیپٹ ہے. برکت کیسے آ جاتی ہے چیز میں؟ چھوٹی سی معمولی سی چیز ہے اور تھوڑا بہت پیسہ ہے، اس کے اندر برکت اتنی آ جاتی ہے کہ پورا کا پورا جو گھر ہے وہ چل رہا ہے اور بچوں کے خرچے ہیں وہ اچھے سے مینیج ہو رہے ہیں، سکول کی فیسیں مینیج ہو رہی ہے، خاندان کے سارے خرچے مینیج ہو رہے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا پیسہ کم ہے لیکن برکت زیادہ ہے. دوسری طرف اگر دھوکہ دہی ہے، دوسری طرف اگر جعل سازیاں ہیں تو پیسہ تو وہاں پر زیادہ ہوگا اور پیسوں کی کوئی وہاں پر کاؤنٹنگ ہی نہیں ہوگی، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. لیکن برکت کی بات کی جائے تو برکت وہاں پر نہیں ہوگی کیونکہ وہ پیسہ جیسے کوئی گرد و غبار کہیں پر ہوگا، ہوا یہاں سے آتی ہے پھر وہ بکھر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہاں پر چلی گئی. اسی طریقے سے پیسے کا ستیہ ناش ہو جائے گا اور ان کاموں میں لگے گا. انسان یا تو ہسپتالوں کی بھیٹ چڑھ جائے گا یا پھر کچھ ایسے معاملات میں پھنس جائے گا جن سے زندگی بھر نکلنا اس کے لیے امپاسبل ہو جائے گا. اللہ معاف کرے. یہ جو آنیسٹی ہے، یہ جو ڈس آنیسٹی ہے، یہ جو دھوکہ دہی ہے، اس سے انسان بڑا پٹتا ہے. تو آنیسٹی سے کام کریں اور لاسٹ میں ایکسیلنس سے کام کریں. ایکسیلنس یہ صرف بزنس پر اپلائی نہیں ہوتا، زندگی کے ہر معاملے میں، ڈیلز میں اور آپسی تعلقات میں، فیملی میں اور فیملی سے باہر آپسی معاملات میں، ڈیلز میں، بزنس ڈیلز میں، زندگی کے ہر شعبے پر یہ اپلائی کر کے آپ دیکھیں یہ چیزیں ہم نے جو آپ کو بتائی ہیں، آپ دیکھیے رزق کیسے بڑھتا ہے آپ کا. اور ایکسیلنس ہوتی ہے احسان. احسان مطلب آپ نے کسی کو کوئی چیز دینی ہے. اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، فار ایگزامپل کوئی چیز آپ نے بیچنی ہے، آپ نے بیچ دی لیکن اس کے ساتھ ایکسیلنس کا معاملہ آپ کا یہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز دے دی، ایکسیلنس کا یہ معاملہ ہے اس کی پیکیجنگ اچھے سے کر دے، کوئی چیز ایکسٹرا دے دے، بھلے ہی تھوڑی 1 روپے 2 روپے کی ہو لیکن ایکسٹرا دے دے. آپ دیکھیں آپ کا کام کیسے بڑھتا ہے. ایکسیلنس احسان کو کہتے ہیں، کچھ مزید دینا، اس کو ایکسیلنس کہا جاتا ہے. اگر آپ کوئی ڈیل کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو اگر آپ کچھ مزید دینے کی طاقت نہیں رکھتے یا نہیں دینا چاہتے، کم سے کم اچھی بات ہی اس کو بول دیا کرے. یہ بھی ایکسیلنس کے اندر آ جاتا ہے. آپ دیکھیے کس طریقے سے رزق اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بڑھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے رزق میں اضافہ کرے اور ہم نے جو بات یہاں پر کی ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں، FNE کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ خدا حافظ.